अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली की तारीख का एक मुनफरद इजलास हुआ है, मुनफरद कार्रवाई हुई है। राना सनाउल्लाह और शहरयार आफरीदी आमने सामने थे, बीच में कुरान पाक आज लाया गया, एक दूसरे से हल्फन बयान दिलवाए गए। क्या कुछ हुआ कौमी असम्बली के इजलास में, पूरी कार्रवाई के हवाले से आपके साथ तफसीलात शेयर कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर हो सकें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो आज कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, मामूल की कार्रवाई थी। आज प्राइवेट मेंबर डे था। प्राइवेट मेंबर डे पे प्राइवेट यानी निजी बिल और निजी कार्रवाइयाँ जो हैं, तवज्जो दिलाओ नोटिस हो, करारदाद हो, कोई तहरीक हो, कोई मोशन वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो पेश होते हैं यानी मेंबरान के इंडिविजुअली। या एक होता है सरकारी बिल होते हैं, सरकारी कार्रवाई होती है, सरकार बिल मंजूर करा रही होती है, बाकी जो मुख्तलिफ दिन हैं उनमें। लेकिन मंगल का जो रोज़ होता है वो कौमी असम्बली में प्राइवेट मेंबर डे होता है, जिसमें इंडिविजुअली मुख्तलिफ अरकान अपने अपने बिल आकर पेश करते हैं। तो कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान शहरयार आफरीदी जो है वो ऐवान में आए और उन्होंने वजाहत करना चाहिए। शहरयार आफरीदी का ये कहना था कि राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता दिनों इसी सेशन में कुरान पाक उठाकर हल्फन बात की है, अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, कौमी असम्बली के फ्लोर पर वजाहत की है कि वो उनका किसी मनशियात फरोश से ताल्लुक़ नहीं है और किसी मनशियात फरोश की उन्होंने कभी कोई सिफारिश नहीं की अपनी सारी ज़िंदगी में। तो इस पर मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ। मेरी भी बात की है उन्होंने, शहरयार आफरीदी ने हल्फन बातें की थी कि सबूत हैं, वीडियोज़ हैं वगैरह वगैरह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह पर केस सही है, दुरुस्त है, गलत केस हमने नहीं बनाया। और राना सनाउल्लाह इसको ट्रायल होने दे, ट्रायल होगा तो क्लियर होगा, अपने आप को पेश करें ट्रायल के लिए, जान खुदा को देनी है। ये इस तरह की बातें आज उन्होंने की कि मैं गलत बयानी नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। जब शहरयार आफरीदी ने वजाहत की तो फिर राना सनाउल्लाह उठे उनकी बातों का जवाब देने के लिए, और राना सनाउल्लाह ने फिर से एक मरतबा फिर ऐवान में ऑन द फ्लोर हल्फन कहा, हल्फ लेकर कहा कि मैं अल्लाह को हाजुर नाजुर जान कर कहता हूँ, जो कुरान पाक मैंने उठाया था हाथ में उस दिन, मैं उस कुरान पाक की हुर्मत की कसम खाता हूँ कि मेरा किसी मनशियात फरोश से कभी ताल्लुक़ नहीं रहा और ना ही मैंने किसी मनशियात फरोश की कभी सिफारिश की है। तो जो केस मेरे ऊपर बनाया गया है ये जाली है, गलत है। और जो हीरोइन मेरे ख़िलाफ़ लगाई गई है मेरे मुकदमे में मेरे ऊपर, वो भी ANF ने अपने दफ्तर से उठाकर लगाई है। तो शहरयार आफरीदी साहब ने जिस तरह बातें की थी कि अफ़गानिस्तान से स्मगलर गुरोह जो है वो मनशियात ले आता है, हीरोइन ले आता है फैसलाबाद से फिर लाहौर ले जाते हैं, लाहौर से फिर पूरी दुनिया में फैलाई जाती है, भेजी जाती है। तो ये सब गलत बातें हैं। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे खुदा मेरे ऊपर कहर नाज़िल करे, मुझे तबाह बर्बाद कर दे। ये राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने फिर मुतालबा किया राना सनाउल्लाह ने कि मैं ये भी डिमांड कर रहा हूँ कि शहरयार आफरीदी साहब जो इतने हल्फ वैसे भी उठा रहे होते हैं, कसम कुरान उठा रहे होते हैं, तो आज ऑन द फ्लोर मेरी तरह हल्फ उठाएं और कुरान पाक पर उठाएं, अल्लाह को हाजुर नाजुर जानकर ये कहें, कुरान पाक अगर आ सकता है, ऐवान में लाया जा सकता है तो कुरान पाक ले आएं। अभी कुरान पाक पर ये हाथ रखें और हल्फ लेकर कहें कि मैं कुरान पाक पर हाथ रख कर कहता हूँ, अल्लाह को हाजुर नाजुर जानकर कहता हूँ कि जो इन्होंने बातें की हैं, जो इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं वो दुरुस्त हैं। अगर वो गलत हों तो खुदा इन पर कहर नाज़िल करे। ये शहरयार आफरीदी को उन्होंने चैलेंज दे दिया। उस वक़्त कौमी असम्बली के इजलास की जो सदारत है वो पैनल ऑफ चेयरपर्सन के मेंबर हैं फ़ख्र इमाम ज़ियालक के दौर में, जोनेजो के दौर में स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं। बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और वो उसूल परस्त सियासतदान समझे जाते हैं आज भी। और कल परसों भी इजलास उन्होंने कार्रवाइयाँ चलाई हैं तो बड़े अच्छे तरीके से कवायद व ज़वाबित के तहत कोशिश कर रहे होते हैं मेंबरान को चलाएं, ऐवान को चलाएं। तो
اس وقت وہ صدارت کر رہے تھے۔ سارے ایوان میں لوگ دیکھ رہے تھے، حیران ہو گئے کہ ہاں شہریار آفریدی نے بھی کہا کہ بالکل قرآن پاک لے آئے، میں قرآن پاک پر حلف لے کر کہتا ہوں، ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں جو بات میں نے کرنی ہے تو میں چیلنج قبول کرتا ہوں۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ تو اس دوران اسپیکر نے یعنی فخر امام نے کوشش کی کہ قرآن پاک کو بیچ میں نہ لایا جائے، لیکن ممبران نے بھی کوشش کی، لیکن خواجہ آصف اٹھے اور انہوں نے کسی اسٹاف کا جو ممبر ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے ملازمین، ان میں سے کسی کو کہا کہ قرآن پاک کو لے آئیں۔ اسٹاف ممبر قرآن پاک لے آیا اور خواجہ آصف نے لے کر قرآن پاک دیا رانا ثناء اللہ کو۔ رانا ثناء اللہ کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا ہی تو شہریار آفریدی دوڑتے آئے اور ان سے قرآن پاک لے لیا اور اپنی نشست پر پہنچ گئے، چلے گئے۔ تو تمام ارکان جو ہیں، ممبران جو ہیں، ان میں ایک کھلبلی سی مچ گئی اور یہ سارے دیکھ رہے تھے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے۔ ہم صحافی جو پریس گیلری میں بیٹھے تھے، پریس لاؤنج میں بیٹھے تھے، وہ بھی چونک گئے کہ بھیا یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایوان میں اگر اس طرح کا منظر دیکھنے میں آئے گا، جو اس طرح کا سین کوئی آئین میں یا کہیں بھی اس طرح نہیں ہے۔ قرآن پاک پر فیصلے ہوتے ہیں، ہماری روایات رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر اسی طرح قرآن پاک پر کسی نے گواہی دینی ہے اور فیصلہ دے دینا ہے، کسی نے بے قصور ثابت ہونا ہے یا کسی نے قصوروار ثابت ہونا ہے، تو پھر جو جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں پھر وہ بھی قرآن پاک، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ قرآن پاک اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ بے قصور ہیں، بے قصور بہت سارے ہوں گے بھی، تو ان کو بھی ان کا بھی فیصلہ پھر ہونا چاہیے۔ پھر کرائٹیریا یہی ہونا چاہیے، پھر عدالتوں کی، اداروں کی، گواہوں کی، آئین کی، دلائل کی، وکیلوں کی، یہ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی اگر اس طرح کا فیصلہ اس طرح کے ہی ہونے ہیں تو۔ لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ قرآن پاک کو بیچ میں نہ لائیں، لیکن خواجہ آصف لے آئے، رانا ثناء اللہ کو دیا، رانا ثناء اللہ سے پھر شہریار آفریدی جلدی میں لے کر ان کے ہاتھ سے ہی لے کر چلے گئے اپنی نشست پر۔ جے یو آئی کے مولانا صلاح الدین ایوبی ہیں، وہ بھی بیچ میں پڑے، انہوں نے پھر شہریار آفریدی کے پاس پہنچے، انہوں نے شہریار آفریدی سے قرآن پاک لینے کی کوشش کی۔ شہریار آفریدی ان کو نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے زبردستی انہوں نے لے لیا قرآن پاک۔ اور پھر اسپیکر نے دیکھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ماحول ایوان چلانا اس طرح ان کے بس میں نہیں لگ رہا تھا، تو انہوں نے پھر 10 منٹ کے لیے ایوان کی کارروائی مؤخر کرا دی کہ 10 منٹ کے لیے ایوان کی کارروائی مؤخر کرتا ہوں تاکہ ماحول جو ہے ایوان کا بہتر ہو جائے۔ 10-15 منٹ کے بعد دوبارہ کارروائی شروع ہوئی تو شہریار آفریدی نے ضد کی کہ اسپیکر نے، فخر امام نے ان کو ٹائم دیا کہ آپ اپنا بیان، اپنا جو وضاحت ہے آپ اپنی کر دیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں، تو حلف لینا چاہ رہے ہیں تو حلف لے لیں، لیکن کر لیں وضاحت۔ تو شہریار آفریدی بضد ہو گئے کہ نہیں، مجھے قرآن پاک دیں اور میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف لے کر یہ بات کروں گا، جو بھی بات کروں گا۔ اسپیکر نے، ممبران نے جب فخر امام کو کہا کہ جناب اسپیکر یہ آپ اس طرح کی اجازت کیوں دے رہے ہیں، تو فخر امام نے ایک جواز دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اسی لیے اجازت دے رہا ہوں، فی الحال آج کے لیے اجازت دے رہا ہوں، لیکن آئندہ یہ نہیں ہوگا، آئندہ ایسا کبھی بھی ایسی کوئی وضاحتیں اور قرآن پاک کو بیچ میں نہیں لایا جائے گا، لیکن آج اس لیے اجازت دے رہا ہوں شہریار آفریدی کو، کیونکہ شہریار آفریدی کا کہنا ہے کہ اگر میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بات نہیں کروں گا تو پھر نون لیگ کے لوگ یا رانا ثناء اللہ کہیں گے کہ شہریار آفریدی بھاگ گئے یا انہوں نے قرآن پاک پر ہاتھ نہیں رکھا، تو اس لیے مجھے ضروری ہے، تو میں نے اس لیے ان کو اجازت دی ہے۔ شہریار آفریدی بہرحال قرآن پاک کو دوبارہ تو ممبران نہیں لے کر آ رہے تھے، اور اسپیکر نے بھی دیکھا کہ دوبارہ قرآن پاک کو نہیں لانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو شہریار آفریدی کو بولنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ وضاحت قرآن پاک کے بغیر کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن ایسے میں پھر اسپیکر نے دیکھا کہ شہریار آفریدی بول ہی نہیں رہے تو انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا، کل تک ملتوی جب کر دیا تو شہریار آفریدی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے بولنے دیں، تو اسی وقت ہی پھر اسپیکر نے، فخر امام نے شہریار آفریدی کو کہا کہ آپ کو ٹائم تو دیا ہے، آپ بول نہیں رہے تو میں کیا کروں، آپ بولیں، تو 30 سیکنڈ ہے، آپ بولیں 30 سیکنڈ میں۔ تو انہوں نے پھر شہریار آفریدی نے ایک وضاحت کی کہ میں قرآن پاک کا حلف لے کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے یا وزیر اعظم عمران خان نے رانا ثناء اللہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی،
یہ بات کی، 2 دفعہ بات کی۔ اس کے علاوہ اس پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے شور مچایا، یعنی ڈیسک کی بجائیں واہ واہ کر دیا ان کے بارے میں، شہریار آفریدی کے بارے میں۔ لیکن شہریار آفریدی نے کہا میں ایک اور بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ایسے میں فخر امام صاحب جو ہیں انہوں نے اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ لیکن شہریار آفریدی کا یہ وضاحت کہ وزیر اعظم اور عمران خان نے رانا ثناء اللہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، یہ حلف اس بات کا لینا میرا خیال ہے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ یہ ادھورا حلف ہے، کیونکہ شہریار آفریدی کو حلف یہ اٹھانا تھا کہ انہوں نے جو رانا ثناء اللہ پر الزامات لگائے، جو پریس کانفرنس لمبی چوڑی کی تھی، میڈیا ٹاک کرتے رہے ہیں، الزامات لگاتے رہے ہیں اور حلفاً کہتے رہے ہیں کہ میں نے خدا کو جان دینی ہے، رانا ثناء اللہ کے خلاف ویڈیو ثبوت ہے کہ ان کی گاڑی سے ہیروئن نکل رہی ہے۔ یہ سب آپ لوگوں نے، سب لوگ دوستوں نے، میرے ویورز جو ابھی مجھے سن رہے ہوں گے، انہوں نے سنی ہے وہ پریس کانفرنس، بہت ساروں نے سنی ہوگی۔ تو اس میں حلف یہ لینا تھا اصولاً کہ میں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ درست ہے، اگر درست نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، یعنی شہریار آفریدی، تو خدا مجھے میرے اوپر قہر نازل کرے، خدا مجھے تباہ و برباد کرے۔ قسم حلف یہ لینا تھا۔ انہوں نے حلف کیا لیا؟ حلف لیا کہ میں حلف لیتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ وزیر اعظم اور میں نے رانا ثناء اللہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ یہ اتنی بات ہوئی، اجلاس ملتوی ہو گیا۔ تو آج بہرحال اس پر بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ قرآن پاک کو لے کر آنا چاہیے یا نہیں لے کر آنا چاہیے بیچ میں ایوان میں، کیونکہ ایوان کے معاملات آئین کے مطابق چلانے ہو رہے ہوتے ہیں، اور آئین پاکستان میں ایسا کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے کہ جو حلف اٹھائے بندہ قرآن پاک پر اور اس کو ایوان میں آ کر حلف اٹھائے، قرآن پاک لے کر آئے ایوان میں، ایسا کوئی آئین میں نہیں ہے۔ یہ ادارے ہیں، یہ ملک ہے، یہ سسٹم ہے، اس کے تحت چلنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا اسی طرح ہی چل رہی ہوتی ہے۔ جو ممالک کے آئین ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، نظام سسٹم ہوتا ہے، عدالتیں ہوتی ہیں، ان کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی روایت، جرگے ٹائپ روایت جس کو آپ کہیں، کہ جرگے جس طرح ہوتے ہیں، کسی کو انگاروں پہ چلاتے ہیں، کسی ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ انگارے رکھے جاتے ہیں کہ بھیا جو سچا ہوگا اس کے پاؤں نہیں پھولیں گے، جو جھوٹا ہوگا اس کے پاؤں پھولیں گے۔ تو اسی طرح پھر مختلف لوگوں سے حلف لینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارا اسلام کا یہی طریقہ ہے کہ قرآن پاک پر حلف لیں۔ یہ روایات ہماری ہیں، اسلامی روایات ہیں، لیکن یہ جو پارلیمنٹ ہے یا قومی اسمبلی ہے، ظاہر ہے اس طرح تو معاملہ میں تو بالکل میرے پاس کوئی رائے نہیں ہے اپنی کہ میں مزید اس پر کوئی رائے دے سکوں، لیکن یہ انوکھی کارروائی ضرور ہے۔ اس پر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ اور شہریار آفریدی کا معاملہ قرآن پاک پر حلف لینے سے حل ہو سکتا ہے، تو باقی جو لوگ ہیں، باقی جو قیدی پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے بے قصور بھی ان میں ہوں گے، تو ان کے لیے بھی کرائیٹیریا پھر یہی ہونا چاہیے۔ صرف رانا ثناء اللہ یا شہریار آفریدی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب کے لیے، پورے ملک کے ہر شخص کے لیے پھر کرائیٹیریا بھی وہی ہونا چاہیے۔ تو یہ آج قومی اسمبلی میں اس طرح کی کارروائی ہوئی ہے۔ کل پھر اجلاس ہوگا، کیا ہوتا ہے کل کے اجلاس میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔